बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, इससे पहले बात हो रही थी कुछ नवाफिल के सिलसिले में, और उसमें किसी ने पूछा था जो कुछ मखसूस वक्त में जो नवाफिल होती हैं उनके बारे में। तो बहरहाल वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर करते करते अल्लाह ताला ने कहीं और पहुंचाया, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद जो फ़र्ज़ नमाज है या उसके अलावा जो नवाफिल हैं, बल्कि जो वज़ू का भी जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज़ पढ़ने से पहले जो हम लोगों को वज़ू करना है, एक पाकी हासिल करनी है, तहारत है, तो उसके ज़रिए से भी अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करते हैं। यानी वज़ू जो अच्छे से करता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। तो बहरहाल ये सब बातें जो हैं, तो ये कि आज इंशाअल्लाह बात ये कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अमाल बताए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अमाल बताए हैं कि जो हदीस शरीफ से, कुरान शरीफ से, जो भी जिस तरह से भी पता चले, तो ये कि वो अलग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर पे जो करने से या ये कि दिल में वो कैफियत अगर आती है तो उससे अल्लाह ताला बंदों के गुनाह माफ़ करते हैं, है ना। और उनमें से जो एक तो चीज़ देखें, बात होती है इस्तिग़फ़ार की, है ना। जब हम मग़फ़िरत तलब करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो इस्तिग़फ़ार की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात इस चीज़ की हो रही है कि इस्तिग़फ़ार तो देखिए वैसे भी जो है ना, जब हम लोगों ने ज़िक्र की और अज़कार की बात की थी, जो रोज़ के सुबह शाम के अज़कार हैं और डेली जो अज़कार हैं उनके सिलसिले में, तो इस्तिग़फ़ार तो उसमें भी था। और ये कि तौबा तायब होना और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना और मग़फ़िरत तलब करना। इसके अलावा इससे पहले भी जब रमज़ान शुरू हुआ था, उससे पहले भी बहुत तफसील से बात हुई थी, लेकिन खैर वो टॉपिक ऐसा है कि उसमें जितनी भी तफसील हो और जितनी भी उसकी हम लोग कवर करना चाहें, बहरहाल वो जो एस्पेक्ट है वो तो कवर नहीं हो पाता है। और वो क्या है? वो है तक़वा इख्तियार करना। ठीक, कि तक़वा इख्तियार करने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद जगह जगह पे कुरान शरीफ में हम लोगों को बताया है कि तक़वा इख्तियार करने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, है ना। यानी कि बहुत फ़ायदे होते हैं तक़वा इख्तियार करने से, और उसमें क्या क्या है। एक तो देखिए, सबसे पहले तो जब रमज़ान के शुरू में जब ये सब बात हुई थी, तो क्या हुआ था कि यही बात हुई थी कि अगर ये रमज़ान का जो मकसद है वो क्या है? तक़वा, है ना। रमज़ान का जो मकसद है वो है तक़वा, और ये कि ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक, और ये कि उसके अलावा एक और जो चीज़ है, और उस सिलसिले में बात भी काफ़ी हुई थी, और वो क्या था? वो बेसिकली बात ये है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह तलाक़ में फ़रमाया है, सूरह तलाक़ जो कि सूरा नंबर 65 है। ठीक, 65 में आयत नंबर, जो शुरू की ही आयतें हैं सूरह तलाक़ की, आयत नंबर 4 और 5। ठीक, तो उसमें अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं? उसमें अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ठीक है, कि जो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए मखरज यानी कि उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं। ठीक है, और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता है। ठीक है, और इसके बाद बहरहाल आयत और आगे
کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ایک چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تقویٰ، اور وہ کیا ہے، بیسکلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، ایک خوف ہو، ایک یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک یہ ذہن میں بات ہمیشہ حاضر رہے، حاضر ناظر رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دینا ہے۔ جب وہ چیز ہر وقت ہر آن اگر ہم لوگوں کے ذہن میں موجود ہوگی نا، تو پھر چھوٹے کیا بڑے کیا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ہوگا نا، اس کو کرنے سے پہلے آدمی رک جاتا ہے نا۔ تو تقوی کی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، اس کی جو تعریف ہے وہ بہت الگ الگ طرح سے علماء اکرام نے دی ہے، اور بیسکلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک خیال رہے، ایک لحاظ رہے ہمیشہ ہر وقت، اور وہ جو ہے وہ خود بخود گناہوں سے ہم لوگوں کو روکتا رہتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک خود بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم تقوی والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہمارے گناہ بخش دیں گے، ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو ایک تو بات ہو گئی یہ، ٹھیک۔ اب اس کے بعد جو ایک اور چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا تقوی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک جو چیز بہت اہم ہے، اور واللہ عالم کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ شاید ہم لوگوں کے ذہن میں اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کلیئر نہیں ہے، یا اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی کبھی بھی سنا جائے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہم سب لوگوں کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ الگ الگ جگہ اطیعوا اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول کی، ٹھیک ہے، اتباع سنت کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ایک دم شروع میں ہی، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، بالکل شروع میں ہی سورہ آل عمران ہے نا، سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہیں، ایک تو سورہ آل عمران خود تھرڈ سورہ ہے قرآن شریف کی، ہے نا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران، ٹھیک۔ تو سورہ آل عمران خود بھی شروع کی ہے، اور اس میں بھی اور یہ کہ کافی لمبی سورہ ہے، تو اس میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں سے، کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو، اور تو اس سے کیا ہوگا، یحببکم اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے شروع میں وہ دعا بھی پڑھی ہے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہم سب لوگ چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے خود کتنا آسان سا ایک طریقہ بتایا ہے، کیا ہے وہ، کہ فاتبعونی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں دو چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے، کیا ہے، پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ کریں گے وہ کیا ہے، یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی گناہ معاف کرنے کے لیے بہت آسان سی جو چیز ہے نا، وہ ہے کہ ایک تو تقوی اختیار کر لیں، اور دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ کیا ہے، اتباع رسول، اطاعت رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے سلسلے میں بہت ساری حدیث شریف بھی ملتی ہیں، اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ ہم کم و بیش مفہوم ہی بتا رہے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون ہوگا جو انکار کرے گا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا،
اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کر دیا، یعنی کہ اس نے سرے سے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اکثر ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہاں سنت ہی تو ہے، اس میں کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے، اس کے بنا بھی کام چل سکتا ہے اور وہ ساری چیزیں، تو جب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا تو اس وقت یہ ساری جو حدیث شریف ہیں اور یہ جو آیات ہیں قرآن کی وہ اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ اور فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا، یعنی کبیرہ گناہ جو ہے نا ان سے بچنا جو ہے وہ خود ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ جو اور ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں نا وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور یہ ہے سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء جو سورہ نمبر 4 ہے، 4th سورہ، اور جز 5 میں یعنی 5th پارے میں ہے، 4th سورہ ہے، اور آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اجتناب کرو یعنی بچتے رہو کبائر سے، یعنی کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے اگر بچتے رہو تو پھر کیا ہوگا، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یعنی صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو خود بھی موقع دیتے رہتے ہیں کہ الگ الگ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے ابھی رمضان گزرا ہے یا پھر اب ذوالحجہ آئے گا تو اس میں ہے نا یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ ایک تو ہو گیا تقوی، ایک ہو گیا اتباع رسول، ایک ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب، ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ دیکھیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہم لوگ بہرحال فرشتے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر تو ایک خصوصیت ہے ہی کہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہی ہے، اور وہ اس کا مادہ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسیہ سے ہے، یعنی کہ نسیان، یعنی کہ بھول جانا۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا نا کہ ضعیف ہے، عجول ہے، ضعیفہ عجولہ یعنی کہ کمزور بھی ہے، عجلت والا ہے۔ تو اس جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اندر رکھی ہیں تو اس میں گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، تبھی تو پھر ہم مسجود الملائکہ ہوئے نا، آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ، تعظیمی سجدہ تھا وہ کیوں کروایا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے وہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے صحیح کرنے کی اور غلط کرنے کی، دونوں کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن وہ دونوں جس کو کہتے ہیں کہ آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہوئے اگر ہم گناہ سے بچیں اور نیکیوں کی طرف جائیں تو پھر بات وہی ہے کہ دیکھیں جب کسی کو کسی چیز کا شوق ہی نہیں ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اس چیز سے یا اس گناہ سے بچ جائے تو اس میں کون سا بڑا کمال ہے، کیونکہ اس کے اندر تو کیپیسٹی نہیں تھی وہ کرنے کی، تو بچ گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ بات تو تب ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً موقع بھی دیتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری وہ چیزیں بتائی ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہمارے جو گناہ ہیں یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ استغفار کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا ایک ہو گیا، پھر ایک ہے سچائی کو تھام لینا، یعنی کہ ہر وقت
بیسکلی جس کو کہا جاتا ہے نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کو سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا شخص ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اور اتنا کثرت سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا نام کذاب یعنی کہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک سچ کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا، یعنی ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا اور ہمیشہ خود بھی سچ بولنا، یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر، ایک سورہ ہے سورہ زمر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے سورہ نمبر 39، ٹھیک۔ تو سورہ زمر جو کہ سورہ نمبر 39 ہے، اس کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 سے ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تقوی والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 35 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں ان سے جو ان کی جو گناہ ہے نا وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم و بیش ہم ترجمہ ایگزیکٹلی نہیں کر رہے تھے، ہم اس کا مفہوم ہی بتا رہے تھے۔ تو ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ سچ کو تھام لینا، ہمیشہ سچ بولنا، اور اس کی عادت خود بھی رکھنا، اور یہ کہ دیکھیں بات آپ سب لوگوں سے ہو رہی ہے تو بچوں کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی عادت ڈلوانا، اور اسی سچ کی بنا پہ ہی تربیت کرنا۔ اور اس میں دیکھیں ایک جو چھوٹی سی بات ہے جو کہ کیونکہ یہاں پہ یہ کہ اوبویسلی سسٹرز سے بات ہو رہی ہے، خواتین ہیں، تو اس میں دیکھیے ایک سچ جو ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور کچھ سچ اور جھوٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی، جو ہم دھیان بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہے کہ وہ چیز بھی ہم مینشن کر دیں یہاں پہ کہ اکثر ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب بچوں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو اس چیز کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے چھوٹی سی چیز ہے کہ بیٹا یہ کر لو تو پھر ہم لوگ باہر چلیں گے، یا یہ کر لو تو پھر امی آپ کے ساتھ جو بھی ہے 10 منٹ گزاریں گی، یا امی آپ کے ساتھ یہ کام کریں گی، ٹھیک ہے۔ وہ بات ہوئی، بچے نے آپ کی بات کو سچ مان کے، آپ نے وعدہ کیا تھا نا اس سے، وعدہ نہیں بھی کیا تھا، صرف آپ نے کہا تھا۔ تو بھائی دیکھیں ایک مومن کی زبان جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں سب سے بڑا وعدہ ہے۔ تو یہ کہ آپ نے بچے سے ایسے ہی کہہ دیا، آپ نے خود بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر پائیں گے بھی تو اس کے بعد ہم نے وہ بات کی نہیں کی، جو ہم نے اس سے بات کہی تھی وہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کہ نہیں کیا۔ تو بچوں سے بھی اگر کہیں نا تو تھوڑا سا سوچ کے اور وہ کریں، اس لیے کہ جو بھی ہم ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں نا، جو بھی ہم ان سے وعدے کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہیں دے آر ایبزاربنگ ایوری تھنگ، یعنی کہ وہ سب ان کے اندر جذب ہو رہی ہیں، وہ عادتیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سچ بولنا یا وہ جھوٹ بولنا، وہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بظاہر تو چھوٹی ہیں لیکن یہ بچے کے لیے جو ہے نا اس کی جس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشنز بن رہی ہیں، اس کی بنیاد بنتی ہے ان چیزوں پہ۔ تو اس کا بھی خیال ضرور رکھنا ہے کہ ایک تو بچوں کی بات ہو گئی، پلس یہ کہ آپس میں ہم لوگ جیسے وہ کرتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گی، تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی بات، اپنا انداز، اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وقار خود ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس میں خود ایک پختگی ہو، کہ ہمیں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وعدے اور قسمیں اور وہ سب کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ کہ جو ہماری نارمل جو باتیں ہیں اس میں اتنا اثر ہو،
ہے نا. تو یہ کی بات کس کی, جھوٹ اور سچ کی ہو رہی تھی. اور اسی طرح سے جیسے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی نا, فون آیا تو ہم نے بول دیا ارے میں تو بزی تھی, وہ فون پتہ ہی نہیں چلا آپ کا فون کب آیا, یا پھر یہ کہ اچھا آپ نے یہ کہا تھا, اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اور یہ کہ ان کی کئی مرتبہ اگر واقعی ہم دیکھیں نا تو ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کلیریفیکیشنز دیں, لیکن بس ایسے ہی دے دیتے ہیں کلیریفیکیشنز, اور وہ کلیریفیکیشن بھی کیا دیتے ہیں, وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے, کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں نا, یہ صغیرہ گناہ ہیں, لیکن بہرحال ہیں تو یہ گناہ. تو کیا بات ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی ہاں سچائی کو تھامنے کی, سچائی اختیار کرنے کی. اس کے بعد ایک جو ہے چیز, اور صدقہ تو بہت بڑی چیز ہے, اور صدقے کی فضیلت, صدقے کے سلسلے میں بھی کافی ہم لوگوں کی وقتاً فوقتاً بات ہوئی ہے. بہرحال یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس سلسلے میں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو چھپ کے جو صدقہ کیا جاتا ہے نا, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے صدقے کی تو اتنی آیات ہیں, صدقے کے سلسلے میں اتنی حدیث شریف ہیں, صدقے کے فضائل آپ دیکھ لیں, جو کچھ بھی ہے بہرحال بہت زیادہ ہیں, اور وقتاً فوقتاً ہم لوگوں نے کی ہوئی بھی ہیں. بہرحال صدقے کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ہے سورہ بقرہ میں, ٹھیک. اور سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں, آیت نمبر 271 ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم تھوڑی سی, یہ لمبی آیت ہے تو ہم اس کا ایک پارٹ پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, یعنی صدقے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اس کو چھپاؤ, ٹھیک ہے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور تم اس کو فقراء کو دو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, یہاں پہ پھر وہی آ گیا, یکفر عنکم سیئاتکم, یا پھر نکفر عنکم سیئاتکم, اور یہاں پہ کیا ہے ویکفر عنکم من سیئاتکم, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے, ٹھیک. تو یہ کہ چھپ کے صدقہ کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اگر ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈر بن دیکھے, جو بالغیب ہے نا, ایمان بالغیب ہے, غیب کی بات ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اور ایک بار پہلے بھی خیر یہ بات تو ہو چکی ہے کہ ہماری جو بھی عقائد والی جو چیزیں ہیں, جو بڑی میجر جو چیزیں ہیں, وہ کیا ہیں, تمام کی تمام بالغیب ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے نا, اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خشیت جو ہے, وہ ہم کو وہ ایک ایسی چیز ہے, وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں, ٹھیک. اب اس کے بعد ایک بہت پیاری سی چیز ہے, اور یہ آ گئی اب بات نفلوں کی, ٹھیک ہے. اور نفل کے سلسلے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے, اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو اگر کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک حدیث شریف ہوئی تھی, اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی, ٹھیک ہے. اور وہ کون تھے, وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ مجھے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی جنت میں, تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تحیت الوضو کا اہتمام کرتے تھے. یعنی کہ تحیت الوضو کیا ہے, وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنا خالصتاً اللہ کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت میں ہم اور کچھ شامل نہ کریں, بس نیت خالص اور خالص صرف یہی ہو کہ ہم یہ 2 نفل اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالصتاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہماری 2 نفل ہو تو اس میں خالص ہم اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں, اس میں کچھ اور کسی بھی طرح کا خیال ہمارے ذہن میں نہ آئے جب ہم وہ 2 نفل ادا کر رہے ہوں. تو تحیت الوضو کی بہت فضیلت ہے,
اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی تھی. اور بہرحال یہ کہ الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ الگ الگ جو ہم وین ڈائیگرامز بناتے ہیں، اگر یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں تو وین ڈائیگرامس جب بناتے ہیں تو سیٹس اور سب سیٹس ہوتے ہیں نا، تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ سب سیٹس میں بہت ساری چیزیں کئی بار انکلوڈ ہو جاتی ہیں، ہے نا. کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ الگ الگ طرح سے انکلوڈ ہو جاتا ہے. تو تحیۃ الوضو کی بہت ساری فضیلتوں میں ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں حدیث شریف میں بھی آیا ہے. اور بہرحال یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف تو ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک جو اور چیز ہے، بلکہ یہ حدیث شریف کے ہی مفہوم سے بتا رہے ہیں کہ ایک نماز جو ہے وہ دوسری نماز، یعنی کہ اگر ہم ظہر پڑھیں گے تو وہ ظہر جو ہے وہ نماز ہماری جو فجر سے لے کے ظہر کے درمیان کے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو یعنی ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے وہ جو بیچ کے جو درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو گناہ ہیں ان کو معاف کروا دیتی ہے. اور اسی طرح سے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، یعنی کہ ایک ویکلی بیسس پہ بھی گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان، جو کہ رمضان کے فضائل میں بھی ہم لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان جو ہے وہ بیچ کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز بس ہم ذکر کر دیں، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ بات جب آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں الگ الگ اقوال ہیں کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بہرحال ایک جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں، یعنی جو کبائر ہیں، یعنی کہ جو وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو منع کی گئی ہیں، جو کبیرہ ہیں گناہ ہیں، وہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ یہ کہ بنا توبہ کے، بنا استغفار کے، بنا توبہ تائب ہوئے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. جب بات ہوتی ہے کہ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس عمل سے یہ گناہ معاف ہوتا ہے، تو اس وقت صغیرہ گناہ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم لوگ کریں گے. اور ان کچھ چیزوں میں ایک جو ہے وہ ہے توبہ. ٹھیک ہے، کہ توبہ ہے یا توبہ طائب ہونا ہے یا پھر استغفار ہے، اور کانشیسلی جب ہم کسی چیز سے جس کو کہتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات ہو رہی تھی تحیۃ الوضو کی. ٹھیک، اب تحیۃ الوضو کی بات ہوئی ہے کہ تحیۃ الوضو یعنی کہ وہ جو نفل نماز ہے ہماری، وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتی ہے. اب اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انفیکٹ بذات خود جو وضو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گناہ دھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور بہت ساری حدیث شریف ہے جو ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں نماز کے سلسلے میں. اور یاد ہے ایک اور حدیث شریف تھی جس میں کہ درخت سے پتے جھڑنے کی بات ہو رہی تھی، اور یہ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کہ جس طرح سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں تو اس طرح سے تمہارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں جب تم اچھے سے وضو کرتے ہو. تو بہرحال ایک تو بات ہو گئی جو دو نفل ہم نے وضو کے بعد پڑھے، اور پھر ایک بات جو اور پتہ چلتی ہے کہ بذات خود وضو بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو دھونے والا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے پھر وہی ہے کہ وہ وضو ہم اچھے سے کریں، اس نیت سے کریں. پھر اور طویل حدیث شریف ہے لیکن بہت پیاری ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جب منہ دھوتے ہیں تو اور جب ہاتھ دھلتے ہیں تو پھر ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب کلی کی جاتی ہے منہ دھلتے ہیں تو پھر جو منہ سے کیے ہوئے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک 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 کر کے وہ چیزیں آتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے جو اکابرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو گزرے ہیں، تو واقعی وہ سب کی ایک الگ الگ کیفیت تھی، اور جس کو کہتے ہیں نا کشف والے لوگ تھے، یعنی کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں وہ کھولتے تھے جو عموماً ہم لوگوں کے، یعنی کہ جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کے نہیں پتہ ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھیں ایک واقعہ ہی یاد آ گیا کہ کوئی آدمی شخص تھا جو وضو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وضو کر رہا تھا تو
وضو کے ساتھ جو گناہ دھلتے ہیں نا، تو جو اکابرین اکرام ہے، تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرامات لوگوں کو عطا فرمائی ہے، تو یہ کہ ان کو، یعنی کہ وہ جو اکابرین اکرام میں سے، اور موسٹ پرابلی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جب انہوں نے اس شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس شخص کا گناہ کیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ کہ بہرحال یہ سب کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ ہے بات سمجھانے کے لیے صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ وضو کے ذریعے سے بھی گناہ دھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحیۃ الوضو یعنی وہ جو 2 نفل ہم نے پڑھی وضو کے بعد، اور انفیکٹ بذات خود وضو کرنے سے بھی جب ہم اچھے سے وضو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں گناہوں کو دھو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ جو وضو کرے اچھے سے کرے اور سختی میں کرے، یعنی کہ اس کے اوپر گراں گزر رہا ہو، کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، کبھی گرم ہے، کبھی پانی کی کمی ہے، کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی کچھ اور مسئلہ ہے، تو کبھی دل نہیں چاہ رہا ہے، کبھی میک اپ ہوتا ہے، اس وجہ سے وضو نہیں کیا جاتا، تو بہرحال سختی میں وضو، یہ ہم نے میک اپ والا جو ہے یہ اپنے سے ڈالا ہے تو بہرحال یہ کہ جو الفاظ جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مشقت میں، سختی میں، یہ کہ جو وضو کرے، مفہوم جو بتا رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ حدیث شریف سے ہی پتہ چلتا ہے، اور حدیث شریف سے پھر ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کثرت سے مسجد میں جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال الگ الگ یہ کہ چیزیں پتہ چلتی ہیں ہم کو حدیث شریف کے مفہوم سے ہی، کہ جس سے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، اچھا اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آئیں گی، اور حدیث شریف کے مفہوم سے بتا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں موسٹلی جماعت کی اور مردوں کی بات ہے، اور یہ کہ امام کے ساتھ وہ کرنے کی بات ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو ان چیزوں میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی اعمال یہ کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اور وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد جب امام آمین کہتے ہیں تو اس کے بعد جو مقتدی ہیں ان کو بھی آمین کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ زور سے کہنا چاہیے کہ دھیرے سے کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس چیز میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ آمین کہنا ضروری ہے، یعنی ضروری ہے سے مراد یہ ہے کہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ اور کیا ہے کہ جب ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے تو جس انسان کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے تمام گناہ پچھلے جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نماز میں ہی سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد جب ہم کہتے ہیں، یا پھر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، بہرحال جو بھی آپ کہتے ہیں آپ وہ کہیے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب، تو پھر فرشتوں کے کہنے سے جس کا یہ ربنا لک الحمد مل جاتا ہے تو اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یہ بھی ایک ہم لوگوں کو عمل پتہ چلا۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم لوگ کرتے تو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں نا تو ہم لوگوں کی نماز میں خود بھی خشوع آتا ہے۔ پھر ایک نیت جب ہوتی ہے تو انما الاعمال بالنیات، کہ یہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ تو نیتوں پہ ہے، تو ہماری نیتوں پہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود فضل والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، وضو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جمعے کی ادائیگی سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جمعہ جب آیا تو ہم نے اہتمام کے ساتھ، جو بھی جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ اکثر ہم لوگوں کو میسیجز میں، واٹس ایپ امیجز میں، ادھر ادھر بہت پتہ چلتے رہتے ہیں نا، تو جمعے کا اہتمام ہم نے کیا، اور یہ کہ اس کی خشوع اور خضوع سے اس کی ادائیگی کی تو پھر اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ویسی بھی چیز ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بہا لے جاتی ہیں، دھو دیتی ہیں، جو بھی وہ کر لے، لیکن یہ کہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے، یعنی کہ
کوئی اگر ہم سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے صدقہ کر دیں. وہ جیسے ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا بیسک سی نیکی ہے اور بہت آسان سی ہے کہ فوراً آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تسبیحات پڑھ لیں، کچھ بھی ہے نیکی کا عمل کریں فوراً. اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ کچھ اگر سرزد ہو گیا ہے تو یہ کہ توبہ استغفار تو کرنا ہی ہے، وہ بھی کرتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ گناہوں کو، جو سیئات ہیں ان کو، غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں. ٹھیک. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی بہت آسان سا عمل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کے معمول میں یہ ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ نماز کے بعد، یعنی جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو نماز کی جگہ پہ بیٹھ کر ذکر کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر یاد ہو تو ہم لوگوں نے اذکار والے کچھ سیشنز کیے تھے نا رمضان سے پہلے. تو اس میں کیا تھا، وہ یہ کہ کچھ ایک تسبیح تھی جو تھا کہ 100 مرتبہ جب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ہے نا. تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اچھا، وہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں. پھر ایک اور ہے، وہ بھی ہم لوگوں کی جو ذکر والی ہوئی تھی اس میں موسٹ پرابلی ہوا تھا. وہ کیا تھا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ جب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو ہم کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کیا تھا شاید. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو غلطیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ہماری وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، وہ مٹا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور شیطان سے وہ شخص یعنی کہ جس نے 100 مرتبہ یہ پڑھا ہے وہ شخص محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بہت بیسک سا عمل ہے جو کہ اکثر آپ لوگوں کے عمل میں ہوگا، اور وہ کیا ہے، نماز کے بعد کی تسبیحات، یعنی تسبیحات فاطمہ جو ہے وہ 33 اور 34 مرتبہ. ایک تو یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 37 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور الگ الگ اقوال ہیں اس میں. ایک یہ بھی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعد میں وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہنا. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آتا ہے، اور یہ تو ہم نے اکثر سنا ہے اور اس کی بھی کئی بار بات ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے، دین کی مجالس میں شرکت. ٹھیک ہے. اب دین کی مجالس میں شرکت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، روزے ہیں، نیکیاں ہیں، وہ سب ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہیں کہ نہیں ہیں وہ تو ہم کو نہیں پتہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمارا وہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، ہے نا. لیکن دین کی مجلس میں بیٹھنا ایک وہ چیز ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعی وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ گارنٹیڈ گناہ معاف کرتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ بات ہوئی ہے نا کئی بار کہ جب دین کی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر تک جیسے ایک کے اوپر ایک لیئر ہو جاتی ہے فرشتوں کی، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، وہ فرشتوں کا جو گھیراؤ ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان یعنی کہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں بندے جو تھے، پھر فرشتے ان سے بتاتے ہیں کہ آپ کے ذکر کر رہے تھے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اور بہرحال تفصیل اور ہم وہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے کئی بار، ہے نا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو اس کے بعد فرشتے یہ فرماتے ہیں، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، لیکن اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو یہاں پہ اس مجلس میں اس نیت سے نہیں آیا تھا، ہے نا.
اس نیت سے نہیں آیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس نیت سے بھی نہ آیا ہو، دین کی مجلس واقعی وہ مجلس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب بات ہو گئی دین کی مجلس کی. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ایک اور بہت چھوٹا سا عمل ہے اور بہت وہ پیاری سی چیز ہے، اور اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک استحضار کتنا رہتا ہے ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہوئی نا، فوراً معافی طلب کر لی. ٹھیک ہے، کہ جس کو ہوتا ہے نا کہ جیسے کچھ ہوا، ہم نے سوری کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو جیسے کوئی گناہ ہوا نا، کوئی چھوٹی سی بھی لغزش ہوئی، کچھ گناہ ہوا، کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو کیا کیا، فوراً ہم نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. تو وہ ایک ایسا عمل ہے، اور یہ اپنے جس کو کہتے ہیں زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک استحضار ہمیشہ رہتا ہے. استحضار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر ناظر ہم سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ از دیئر. وہ ہے نا جو آیت ہے یعلم، کہ جان لو کیا، ان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور وہ یہ عادت سے ہی آئے گی انشاءاللہ کہ جب بھی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو، وہ ہے نا فوراً معافی طلب کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی کوشش کریں کہ فوراً توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہ لوگوں کے سلسلے میں کچھ غلطی یا کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ان لوگوں سے کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک حدیث شریف ہے، اور یہ جو حدیث شریف کی کتابیں ہیں، ایک تو کیا کہتے ہیں منتخبہ حدیث، جو ایک حدیث شریف کی کتاب ہے، تو اس میں شروع میں ہی آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں ایک جو ہے ادنا درجہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو یہ بھی جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا عمل ہے. ٹھیک ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے اس کو اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ لوگوں سے تکلیف کو دور کر دینا، یہ بھی ایک وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو کتنی بڑی چیز ہے، اور ویسے دیکھیں تو عمل کے اعتبار سے کتنی چھوٹی ہے، مطلب کتنی بے ضرر سی چیز ہے، چھوٹی سی ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ نے آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دی، آپ نے اس نیت سے کر دی کہ میں اس کی تکلیف اگر دور کروں گی یا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بڑی چیزیں نہیں کروا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی طلب ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اور جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وقت اور موقع جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، کہ ہم لوگ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں. گناہ اگر ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، دھل جائیں، ہٹ جائیں، اور نیکیوں کی توفیق ہو جائے. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے تکلیف دور کرنا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ ہے صبر. کسی تکلیف پہ صبر کرنا ہے نا، وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے میں ہم لوگوں کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی تکلیف ہے، اور حدیث شریف کے مفہوم سے بتا رہے ہیں کہ ایک حدیث شریف تھی جس میں بخار کے سلسلے میں ہے کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ جب بخار بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ حدیث شریف کے ہی مفہوم سے کتنی جگہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے، جیسے حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے کوئی مقام رکھا ہے، اور اگر وہ بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ بلند رتبہ حاصل نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، یا جو بھی ہے اس میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس پہ جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام حاصل کروا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیتے ہیں اپنے اس بندے کو، ہے نا. تو یہ کہ تکلیف پہ صبر کرنا بھی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر ایک اور بہت پیاری جو چیز ہے، اور یہ بہت بڑی بھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے، حج مبرور. یعنی کہ بیسیکلی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر
جانا، یعنی کہ حج اور عمرہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، حج اور عمرہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جو چیز جو پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن یہ کہ یہ ایک ترتیب سے بات چل رہی ہے، تو یہاں پہ بتا دیں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے نا، وہ کیا ہے، وہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سال اور آگے آنے والے سال یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک، 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ اس کے علاوہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، تو 10 محرم کا روزہ بھی وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ یہاں پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سی بات یہیں پہ بتاتے چلیں کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے، عاشورہ کا روزہ، یہ اور جو امتیں گزری ہیں ان کے نزدیک بھی تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ بھی رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس وقت کے جو یہود تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال میں عاشورہ کا دن پاؤں گا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یعنی کہ صرف 10 کا نہیں، ہم لوگوں کو کے لیے بہتر ہے، ہم لوگوں کے لیے افضل ہے، بلکہ ہم لوگوں کو یہ حکم ہے کہ ہم لوگ جب روزہ رکھیں تو یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یعنی 9 اور 10 محرم کا، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، اور یہ جو ہے یہ اس نیت سے ہے کہ دوسری قوم سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے، ٹھیک ہے، تو یہ کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے 9 نہیں رکھ پا رہے ہیں، مطلب بھول گئے یا جو بھی ہے، 10 آئی تو پھر یاد آئے کہ ارے روزہ رکھنا تھا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی، اور بیسکلی یہ جو ہے یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیونکہ روزوں کی بات نکلی ہے تو پھر رمضان کا روزے خود کیا ہیں، وہ ہیں، اور یہ تو حدیث شریف کتنی بار ہوئی تھی کہ احتساباً کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رمضان کی بات ہوئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے رمضان کا قیام بھی آ گیا۔ رمضان کا قیام بھی وہ چیز ہے کہ یکفر عنکم، یہ تو ہم آیت بول رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب رمضان کی بات نکلی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے تو ہم لوگوں نے خود وہ کیا تھا خیر من الف شہر، وہ بھی بات ہو گئی، اور یہ کہ لیلۃ القدر کا جو قیام ہے، لیلۃ القدر کی عبادت اور اس کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کسی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین فالو کر پائیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہم پوری طرح سے یہ کہ اس کے جو بھی ارکان ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ فالو کر پائیں، اور اس نیت سے کہ اس جگہ پہ رہ کے، جہاں پہ بھی ہم ہیں اس جگہ پہ رہ کے ہمارے دین کو خطرہ ہے، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، اگر اس نیت سے ہم ہجرت کریں تو وہ جو ہجرت ہے خالصتاً اللہ کی راہ میں ہجرت ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اپنا گھر بار، اپنا گھر خاندان، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آدمی صرف اس نیت سے اپنی وہ جگہ، اپنا وہ گھر اور دیار وہ چھوڑ دے، صرف اس نیت سے کہ اپنے دین کو بچانے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت ساری ہم لوگوں کو چیزیں پتہ چلی ہیں کہ جن کے ذریعے سے مطلب اعمال ہی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ کہ اس میں کچھ بہت بیسک چیزیں ہیں، کچھ جو ہیں وہ صرف کیفیات ہیں، ہے نا، کیفیات سے مطلب یہ کہ جیسے تقوی کی جو بات ہوئی تھی تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک کیفیت ہے ہماری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا
ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ایک لحاظ ہو، ایک یہ چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہم جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ عتاب ہے، اس چیز پہ گناہ ہوتا ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں تو یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کے بعد پھر جو سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ تو باقاعدگی سے ایک عمل ہے، اور یہ جو ہے یہ صرف ایک دو چیزوں میں نہیں، یہ ایک پوری زندگی کا سفر ہے، یعنی کہ ایک پوری زندگی میں اپنے آپ کو سنتوں پہ لے کے آنا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز میں تو سنت فالو کر لی اور دوسری تمام چیزیں چھوٹ گئی۔ یا سنت فالو کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا دکھنا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، ہماری صبح دوپہر شام جو ہے وہ بھی سنتوں کے مطابق ہو، پھر جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، جو سنت سے ثابت چیزیں ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں۔ جو مسنون طریقہ ہے، یعنی کہ چاہے وہ غسل کا طریقہ ہو، چاہے وہ واش روم جانے کا طریقہ ہو، وہ گھر سے نکلنے کا طریقہ ہو، کھانے پینے کا ہو، جو بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، تو یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور یہ ایک وقت ایک لمحے کا کام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا کام ہے۔ یہ دھیرے 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 کر کے عادت ہوتی ہے، اور اس حد تک عادت ہو جاتی ہے بعد میں کہ پھر جب سنت کے خلاف کچھ ہوتا ہے نا تو جیسے خود عجیب لگتا ہے، پھر خود وہ کام ہو نہیں پاتا ہے نا۔ اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، خود بھی اور آپ لوگوں نے بھی آئی ایم شور یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جیسے فار انسٹنس دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے نا اس قدر ہو چکی ہے کہ اگر کسی وجہ سے مطلب ہاتھ میں تکلیف ہے یا کچھ بھی اگر ہے، تو اگر بائیں ہاتھ سے ایک لقمہ بھی اگر جانا ہوتا ہے تو اتنا مشکل، جیسے الٹا الٹا سا لگتا ہے سب کچھ، ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سنتوں کی عادت ڈال دی ہے کہ اس کے علاوہ اس کے خلاف اگر ہوتا ہے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے، جیسے کہ دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لینا یا دینا، ٹھیک، یا پھر اسی طرح سے جب ہم کپڑے پہن رہے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرنا اور اتار رہے ہیں تو بائیں طرف سے، اسی طرح جوتا جب پہن رہے ہیں تو دایاں پیر پہلے پہننا ہے اور بایاں پیر بعد میں، اور جب جوتا اتار رہے ہیں تو اس کا برعکس یعنی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ بایاں پہلے اتارتے ہیں اور دایاں بعد میں۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پیر پہلے باہر نکلتا ہے اور دایاں بعد میں نکلتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کی پابندی جو ہے نا یہ واقعی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا آسان ترین طریقہ ہے نا۔ اور اس پہ دیکھیں ایک بات وہی یاد آ گئی جو موسیٰ علیہ السلام اور جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ جو آئے تھے، تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ بھائی یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ قصہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور وہ کیا ہے، کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ جو میرے خلاف آئے تھے، آپ کے نبی کے خلاف آئے تھے، تو آپ نے ان کی جس کو کہتے ہیں کہ انہیں شہادت کی موت دی، یعنی کہ سوچیے ذرا کہ پیغمبر پہ، ٹھیک ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ انہوں نے شہادت دی، یعنی پیغمبر کے جو نبی ہیں ان کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک تو کتنی بڑی بات یہ، اور اس کے بعد اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسی وقت انہوں نے جان دے دی اپنی۔ تو شہادت کا جس کو کہتے ہیں نا بہت افضل جو وہ ہے کیا کہتے ہیں مرتبہ، رتبہ، وہ انہیں حاصل ہوا۔ تو نبی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان کا جو حلیہ تھا نا وہ تمہاری طرح تھا، تو مجھے وہ پسند آ گیا تھا۔ بہرحال یہ تو صرف ایک طریقہ ہے، سنت جو ہے اپنی زندگیوں میں لانا جو ہے وہ صرف وہ نہیں، پھر جو ہمارا اخلاق ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے کہا جاتا ہے کیا ہے، خلق عظیم، یعنی کہ بہترین اعلیٰ اخلاق جو ہیں وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نرمی تھی بات کرنے میں، اور یہ کہ اور ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نرمی تھی۔ اس کے علاوہ مسکرانا وہ بھی تو سنت سے ہی ثابت ہے نا۔ تو بہرحال مطلب ہم کیا بتائیں، ہم سب لوگ کہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو اخلاقیات والی جو سنتیں ہیں نا وہ بھی، ان پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اخلاقیات پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے، اتنی ترغیب دلائی ہے ہم سب لوگوں کو، اور وہ ہم لوگوں کے کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ اور واقعی اگر آج بھی دیکھیں تو ہم نے صرف اور ساری جو جس کو کہتے ہیں عبادات اور وہ والی جو چیزیں ہیں وہ کر لی، اخلاقیات والی جو چیز ہے
وہ رہ گئی. تو ایمانیات اور عبادات والی چیزیں تو ہو گئی ہیں. بہرحال اخلاقیات والا بھی انشاءاللہ پھر ہم لوگ سیشنز کریں گے انشاءاللہ وہ بھی، کہ اخلاقیات کے اعتبار سے تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ سے اگر دیکھیں تو ایک ایک چیز اتنی بڑی ہے کہ اخلاقیات کیونکہ بات آئی ہے نا. تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ موجود. اور دیکھیے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، اسی پہ ہی شاید ہم لوگوں کو سیشن ختم ہو جائے. بہرحال اخلاقیات کی بات تو اتنی بڑی اور اتنی چھوٹی سی چیز ہے. تو بہرحال ایک کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کے، ٹھیک. تو انگور دیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. ایک کھایا، جو کھایا جو بھی ہے کھاتے گئے. اور جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی. جنرلی عموماً کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز آتی تھی، کوئی ہدیہ آتا تھا، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، تو سیرت کی جتنی بھی حدیث شریف ہیں بہت ساری، ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس کو دیا، پھر آخر میں خود پیا، پھر یہ کہ ایک پورا کنبہ جو ہے اس سے اس نے دودھ پیا، اور یہ کہ آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو اس طرح سے بہت سارا پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں پہ اس قصے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا کچھ الٹ سا دکھائی دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھایا، ایک کھایا، دوسرا کھایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو بھی آفر نہیں کیا. تو جب وہ شخص چلا گیا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کم و بیش کچھ اسی طرح کا ہے وہ واقعہ کہ انہوں نے پوچھا کہ مطلب ایسا کیوں ہوا، یا پھر یہ ہوا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو انگور آئے تھے وہ کسی صحابی نے جب منہ میں ڈالا تو وہ اتنا کڑوا اور کسیلا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت ویسی چیز کھاؤ تو چہرے پہ خود ہی منہ بگڑنے لگتا ہے نا. جب وہ ہوا تو پھر جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وجہ سے جب تک وہ شخص یہاں پہ موجود تھا میں نے تم میں سے کسی کو بھی یہ انگور نہیں کھانے دیے، کہ تمہارا وہ جو چہرے پہ جو تاثرات ہوں گے نا اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی دل آزاری ہو جائے، ہے نا. تو واقعی مطلب اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور جو ایک دل آزاری والی چیز، جو چھوٹی چھوٹی چیز، وہ کتنی بڑی چیزیں تھیں جو کہ ہم مطلب پتہ نہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گئی ہیں، سب چھوٹ گئی ہیں. اب بلکہ ان چیزوں کا کوئی لحاظ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو تو نعوذ باللہ مطلب بیوقوفی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں اور ہم سب لوگوں آپ لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن واقعی جب یہ سب چیزیں، یہ سب حدیث شریف جب سنتے ہیں نا تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، ہم کس کی شفاعت کی توقع، امید، آسرا لے کے بیٹھے ہیں، ہم کس کی امید لے کے بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. جو اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، مطلب یہ تو کوئی انجان شخص تھا نا، ہم لوگ تو اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر والوں کے لیے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی کہیں دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو کوئی چیز بری لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ چہرے کے وہ تاثرات جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کوئی بہت کھٹی چیز ہے تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے آپ آنکھ وانکھ عجیب سی ہونے لگتی ہے نا، تو اس پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بھی کتنا اہتمام کیا ہے. اور ہم لوگ تو چہرے کی تاثرات تو چھوڑ دیں، ہم لوگ تو منہ سے الفاظ وہ نکل آتے ہیں، ہم لوگوں کے کیا انداز اور کیا لہجہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو تو اب سوری آپ لوگوں کی بات نہیں، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑیں، صرف بچوں سے ہی بات کرتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، واقعی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقتاً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، بہترین توفیق عطا فرمائے. اور جو ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی بہترین توفیق عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ختم کر دیتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا جو ہے یہ ایک جامع دعا کہلاتی ہے کہ اس میں ہم ہر اس چیز کا سوال کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا سوال کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور اس کے ساتھ مجلس کے ختم ہونے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔